प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफजल बाबरकत और कादर मुतलिक नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम खुरम यूनस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज हम जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के कोर्स पे टीचिंग लेक्चर्स हो रहे थे, तकरीबन 11 लेक्चर हो गए हैं। और आज जो है वो इस कोर्स का जो है वो लास्ट लेक्चर है। और खुदावंद के फ़ज़ल से हमने 11 लेक्चर्स जो हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों को देखा, बहुत अहम बातों को देखा। हमने स्टार्ट में देखा कि मसीही रूहानियत का मफ़हूम और मायने क्या हैं, इसकी तारीफ़, इसकी डेफिनेशन क्या है, मसीही रूहानियत के ज़ाविये क्या हैं। हमने हिस्टोरिकली और थियोलॉजिकली यानी इल्म इलाही और तारीख़ी एतबार से भी इसको देखा। और अभी खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हम पर ये फ़ज़ल किया है कि अब हम इसको जो है वो आज लास्ट लेक्चर है इसका। और इसमें जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी या जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है वो सब्जेक्ट जो है वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स का सब्जेक्ट है। और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स जो हैं वो ऐसे रूहानी ज़ाब्ते हैं जो खुदा जिनको हमारी ज़िंदगी में हमारी रूहानी तरक्की और रूहानी ग्रोथ और रूहानी मैच्योरिटी, जिसे आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या रूहानी बलोगत कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे खुदा के कलाम को पढ़ना और खुदा के कलाम को सीखना, खुदा के कलाम को याद करना, इसी तरह दुआ, रोज़ा, खिदमत और परस्तिश, हम्दो सना। याद रखें कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स बहुत ज़्यादा हैं। एवेंजलिज़म है, इसके अलावा स्टूवर्डशिप है, मुख्तारियत जिसे मुख्तारी कहते हैं, यानी हम ओनर नहीं हैं इन चीज़ों के, लेकिन हम स्टूवर्ड्स हैं, यानी खुदा ने हमें इनका मुख्तार बनाया है, मालिक खुदा ही है। ये सारी बातें हैं। और आज खुदा के फ़ज़ल से हमारा लास्ट लेक्चर है। और इस लास्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि हम 3 चीज़ों पर जो है इस लास्ट लेक्चर में जो है बात करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की, हमने मेडिटेशन पे बात की कि गौर व फ़िक्र का जो ज़ाविया है उस वो क्यों ज़रूरी है, बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। और फिर हमने जो है बात की लर्निंग के डिसिप्लिन पे कि सीखना जो है वो क्यों ज़रूरी है। लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि यूहन्ना 4 बाब उसकी 22 आयत जो है उसमें खुदावंद यसु मसीह कहते हैं कि तुम सामरी उसकी परस्तिश करते हो जिसको तुम नहीं जानते। तो जो क्रिश्चियंस, जो ईमानदार, जो मसीही बहन भाई सीखते नहीं हैं, लर्निंग में नहीं होते, लर्न करना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते, वो भी उस खुदा की परस्तिश कर रहे होते हैं जिस खुदा को वो जानते ही नहीं है। खुदा की ज़ात, खुदा के काम, खुदा के बारे में ये सारी बातें। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। और मसीह का काम, मसीह की ज़ात, पाक रूह की शख्सियत के बारे में, रूहुल कुद्स कौन है, कैसे हमारी मदद करता है, और अनबिया यसकर, अनबिया अकबर और दीगर सहाइफ के बारे में, और दीगर हिस्ट्री, तारीख़, कल्चर्स, मिशंस और ये सारी चीज़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज ए ईमानदार हमारी लाइफ डिवोशनल हो, डिवोटेड हो, खुदा के लिए वक्फ शुदा हो, खुदा के काम के लिए हो, जिस काम और ज़िम्मेदारी को भी उसने हमें सौंपा है। जैसे कुलसियों में लिखा है, जो काम करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद यसु मसीह के लिए करते हो। लेकिन उसके साथ साथ लर्निंग भी हमारी लाइफ में होनी चाहिए। बाइबल सिर्फ रीडिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाइबल स्टडी भी हमारी लाइफ में होनी चाहिए। खुदा के फ़ज़ल से आज इस लास्ट लेक्चर में हम 3 रूहानी जो ज़ाब्ते हैं हम उन्हें कवर करेंगे। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में जो है वो हम 3 जो रूहानी ज़ाब्ते हैं या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स हैं, या वो ऐसे ज़ाब्ते या वो ऐसे तरीके जिनको खुदा हमारी रूहानी ग्रोथ
اور ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم 3 روحانی ضابطوں پر آج بات کریں گے، اور اس میں سے جو پہلا روحانی ضابطہ ہے اسے ہم کہیں گے ڈسپلن آف فاسٹنگ، یعنی روزہ کا ڈسپلن۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں مختلف لوگوں نے مختلف ٹائمز پہ، مختلف حالات میں، مختلف مقاصد کے لیے، مختلف دورانیے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا۔ اور جب ہم فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ببلیکل کریکٹرز یا بائبلی کرداروں میں، بلکہ اگر آپ چرچ ہسٹری، تاریخ کلیسیا کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے مسیحی ایماندار، ایسے خدا کے خادمین جو خدمت میں رہے، پریچنگ میں رہے، ٹیچنگ میں رہے، ایونجلزم میں رہے، مشن ورک کیا، بطور مشنری کام کیا، ان کی لائف میں جو فاسٹنگ کا ڈسپلن ہے وہ ایسے ہی اسٹرانگ تھا جیسے کہ پریئر کا ڈسپلن، جیسا کہ بائبل ریڈنگ کا ڈسپلن۔ سو جب ہم فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لفظ روزہ جو ہے، فاسٹنگ، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ نیسٹیا ہے، اور یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، نئے اور استھیو۔ نئے مطلب یہ نیگیٹو ساؤنڈ ہے، نیگیٹو اس کا میننگ ہے ناٹ یا ناٹ ٹو، اور استھیو کا مطلب ہے ٹو ایٹ۔ تو جب ہم اس کو مرکب کو اکٹھا کر کے بطور ایک ورڈ دیکھتے ہیں نیسٹیا، تو ہم اس کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں ناٹ ٹو ایٹ، نہ کھانا۔ قاموس الکتاب کے مطابق روزہ جو ہے اس کا مطلب ہے جان کو دکھ دینا۔ یاد رکھیں کہ جو ببلیکل یا سمپل ایک ببلیکل ڈیفینیشن ہے فاسٹنگ کی، وہ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک والنٹیریلی ایبسٹیننس فرام فوڈ ہے فار اسپرچول پرپزز۔ یعنی اگر میں اس کو اردو میں یوں بیان کروں کہ روحانی مقاصد کے لیے، روحانی پرپزز کے لیے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی اپنی اسپرچول گروتھ ہو سکتی ہے، یا آپ اپنی ہیلنگ کے لیے، یا آپ کسی کے لیے، یا آپ خدمت کے کام کے لیے، مشن ورک کے لیے اگر آپ فاسٹنگ میں ٹھہرے ہیں، اور جیسے خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے آپ فاسٹنگ میں ٹھہرے ہیں۔ سو یہ جو ہے اس کو کرسچن والنٹیریلی ایبسٹیننس کہتے ہیں، یعنی یہ کسی کے دبدبے، روب، ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ پاک روح کی رہنمائی اور تحریک کے ساتھ جو ہے یہ فاسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کو ہم والنٹیرلی کرتے ہیں، یہ کسی کے جو ہے وہ روب سے نہیں، ڈر سے نہیں، آپ کسی پہ جو ہے وہ پریشرائزڈ کسی کو نہیں کر سکتے کہ بھئی تو روزہ ضروری رکھ۔ ہاں، آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ روزے کی ٹیچنگ دے سکتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو ڈرا کر روزہ رکھوانا کہ ہن تو روزے لازمی رکھ، مطلب دس از ناٹ آئی تھنک اے ببلیکل ڈیفینیشن، یا بائبلی اس کا مفہوم یا اس کی یہ تعریف میں، بائبلی تعریف میں نہیں آتا۔ سو جو روزے کا جو مقصد ہے وہ گاڈ سینٹرڈ ہوتا ہے، وہ مین سینٹرڈ نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی فاسٹنگ میں ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، کیا میرا جو مقصد ہے وہ خدا کے مقاصد کے ساتھ الائن کرتا ہے، کیا میرا مقصد جو ہے فاسٹنگ کا وہ خدا کے کلام کے ساتھ الائن کرتا ہے، کیا جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں روزے میں ٹھہرا ہوں، جو جس وجہ سے ٹھہرا ہوں یہ خدا کی اس میں مرضی ہے۔ رچرڈ فاسٹر بہت اچھے مصنف ہیں، اسپرچول فارمیشن پر بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھیں۔ ان کی ڈیفینیشن ہے کہ فاسٹنگ از دا والنٹری ڈینائل آف اے نارمل فنکشن فار دا سیک آف انٹینس اسپرچول ایکٹیویٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک معمول کے مطابق جو ہماری باڈی فنکشن کر رہی ہوتی ہے، یا ایک معمول کے مطابق ہماری لائف گزر رہی ہوتی ہے، جب ہم اسے میں والنٹیرلی جو ہے طور پر ہم اس کو روزے میں جاتے ہیں اور اس کا ڈینائی کرتے ہیں، اس نارمل فنکشننگ کا، اور
روزے میں ٹھہرتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، فوڈ نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کس چیز کے لیے؟ فار دا سیک آف انٹینس اسپرچول ایکٹیویٹی، یعنی کسی روحانی کام کے لیے، کسی روحانی مقصد کے لیے. جب ہم ایک معمول کے مطابق زندگی گزارے ہوں اور اس معمول کے مطابق زندگی گزارنے میں یا اس کے دوران ہم روزے میں ٹھہریں، ہم وہ معمول نہ اپنائیں جس معمول سے رہ رہے ہیں، بلکہ ہم فوڈ یعنی کھانا اور پینا اور اس طرح سے اس سے اوائڈ کریں. اور یاد رکھیں کہ یہ ڈائٹنگ نہیں ہے، فاسٹنگ از ناٹ ڈائٹنگ. ڈائٹنگ کا تو جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سلم یا سمارٹ کرنا، ویٹ لوز کرنا یا اور مقاصد ہو سکتے ہیں. کئی بار خدا نخواستہ لوگ کئی بار کچھ ایسی ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ نہیں کھانا، اور یا جو ہے ویٹ ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے. بٹ فاسٹنگ جو ہے اٹس ناٹ ڈائٹنگ. گو کہ یہ کھانا کچھ دیر کے لیے یا کچھ اسپیسیفک یا سرٹن ٹائم کے لیے کھانا نہ کھانا ہے، پانی نہ پینا ہے. اگر آپ وداؤٹ لیکوڈ روزہ رکھ رہے ہیں یا ود لیکوڈ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. لیکن جو فاسٹنگ ہے اس کا جو مقصد ڈائٹنگ نہیں ہے. فاسٹنگ کا جو مقصد ہے دیٹ از گاڈ سینٹرڈ، یعنی خدا کیا میری زندگی میں کام کرنا چاہ رہا ہے، خدا کی رہنمائی لینے کے لیے. میں آگے چل کے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یا بائبل مقدس میں کن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ روزے میں ٹھہرے یا انہوں نے روزہ رکھا. یاد رکھیں کہ صرف کھانے کی ایبسٹیننس جو ہے یا صرف کھانے سے اپنے آپ کو دور کرنا روزہ نہیں ہے، بلکہ فیس بک کا کچھ دیر کے لیے استعمال روکنا، واٹس ایپ کا، میڈیا کا کچھ دیر کے لیے استعمال روکنا، ٹیلی فون کا کچھ دیر کے لیے استعمال روکنا، کچھ دیر کے لیے لوگوں میں نہ جانا، کچھ لوگوں سے کچھ دیر کے لیے ملنا روکنا. یہ ساری چیزیں بھی روزے دار کی زندگی کا یا اس ٹائم کا حصہ ہوتی ہیں. ڈاکٹر مارٹن لوئڈ جونز کہتے ہیں کہ دیر آر مینی باڈیلی فنکشنز فار اسپیشل functions which for special peculiar reasons in certain circumstances should be controlled. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے کنٹرول میں ہمیں اپنے آپ کو کچھ فنکشنز کو کچھ سرٹن ٹائم کے لیے رکھنا ہوتا ہے. جو روزہ دار ہوتا ہے وہ جو معمول کے مطابق زندگی میں کام کرتا ہے یا فنکشنز پرفارم کرتا ہے، وہ اس ٹائم روزے کے دوران ان کو نہیں کرتا. جیسے میں نے آپ کو کہا، اگر کوئی دن کے 24 گھنٹے میں سے ایک دن کے پورے وہ 10 گھنٹے فون یوز کرتا ہے، اور وہ فون یوز کرنا اس کا پریئر کا ٹائم سٹیل کر رہا ہے، اس کی بائبل ریڈنگ کو ریڈیوس کر رہا ہے، اس کی اسپرچول ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر آپ ہاتھ میں فون کو پکڑتے ہیں یا لیٹ کے فون دیکھتے ہیں، ہاتھ میں آپ نے فون پکڑا ہے، تو اگر آپ آرتھوپیڈک جو کنسلٹنٹس ہیں، ہڈیوں کے جو ڈاکٹر ہیں، کبھی آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو زیادہ فون یوز کرنا ہے یہ رشتوں پر نیگیٹو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو رشتے جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن سے چلتے ہیں، اور کمیونیکیشن کی جگہ فون لے لیتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ یہ ہڈیوں کو افیکٹ کرتا ہے. ظاہر ہے جب ایک ہی پوزیشن میں آپ نے ایسے فون پکڑا ہوا ہے یا ایسے فون پکڑا ہوا ہے یا اس طرح فون پکڑا ہے یا کسی طرح بھی، تو آپ کی جو ہڈی ہے اور آپ کی جو باڈی ہے وہ اس پوزیشن میں کافی دیر تک رہتی ہے. تو سم ٹائمز کئی لوگوں کے میں نے سنا بھی ہے اس بارے میں کہ ان کے اس جگہ پر یہ پامس کے بالکل نیچے یہاں پین شروع ہو جاتی ہے. جو باڈیلی ہمارے فنکشنز ہیں معمول کے مطابق، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کو آپ ڈیلی 2 گھنٹے گھنٹے کے لیے ملتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں یا چرچ سے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا روح آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آئی وانٹ یو ٹو اسٹاپ اینڈ آئی وانٹ یو ٹو فوکس آن می. میں چاہتا ہوں کہ اب تو فوکس کرے مجھ پر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا آپ فون یوز نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں سے نہ ملیں. آف کورس یہ سارے کام خدا نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں اور یہ ہمارا معمول ہے. لیکن روزہ جو ہوتا ہے
وہ ہماری جو نارمل فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں لائف میں اور معمول کے مطابق جو ہماری ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے اس میں ہمیں ڈسپلن کرنے کا موقع دیتا ہے، اس میں ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں، اپنے معمول کے کاموں سے پیچھے ہٹیں اور خدا پر فوکس کریں، اس کے پرپس پر فوکس کریں، اس کے کلام پر فوکس کریں، دعا میں فوکس کریں۔ ڈاکٹر مارٹن لوئڈ جونز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ فاسٹنگ ہے اور اسی کو وہ فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح اینڈریو مرے وہ اپنی کتاب ہے ود کرائسٹ ان دا اسکول آف پریئر، مسیح کے ساتھ مکتب دعا میں، اینڈریو مرے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سو ہی ٹیچز اس ٹو لیسنس آف ڈیپ امپورٹنس اباؤٹ پریئر۔ اسی طرح اینڈریو مرے جو ساؤتھ افریقہ میں خدا کے خادم تھے، پاسٹر تھے اور بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھیں عملی زندگی پر، روحانی زندگی پر، اور اینڈریو مرے جو ہیں وہ اپنی ایک کتاب ود کرائسٹ ان دا اسکول آف پریئر یعنی مسیح کے ساتھ مکتب دعا میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اینڈ سو ہی ٹیچز اس، یعنی خداوند ہمیں ٹیچ کرتے ہیں ٹو لیسنس آف ڈیپ امپورٹنس اباؤٹ پریئر، یعنی خداوند ہمیں دعا کے بارے میں دو بڑی اہم باتیں ٹیچ کرتے یا سکھاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ فیتھ نیڈس اے لائف آف پریئر ان وچ ٹو گرو اینڈ کیپ اسٹرانگ۔ وہ یہ کہتے ہیں ایماندار کی جو زندگی ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں میں کہ میرا راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر اس کا دل اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ہے اس کو دعائیہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہے گرو کرنے کے لیے، اسٹرانگ ہونے کے لیے۔ اور دوسری بات، پریئر نیڈز فاسٹنگ فار اٹس فل اینڈ پرفیکٹ ڈیولپمنٹ۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں جو ایمان ہے اس کو مضبوط، اس کو مستحکم اور اس کو میچور ہونے کے لیے، اسٹرانگ ہونے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے ایمان کو دعا کی ضرورت ہے، اور دعا کو ڈیولپ ہونے کے لیے، پرفیکٹ ہونے کے لیے، فلی کام کرنے کے لیے، افیکٹو ہونے کے لیے، پر تاثیر ہونے کے لیے، پر اثر ہونے کے لیے فاسٹنگ کی ضرورت ہے۔ سو فاسٹنگ اور پریئر مل کر ایماندار کی زندگی میں ایمان کو مچور کرتے ہیں، گروتھ کا وسیلہ بنتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں اور ڈیپ کرتے ہیں۔ اور جب فیتھ آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو پھر آپ کی جو فیتھ کی لائف ہے، آپ کا بلیف جب اسٹرانگ ہوگا تو جو بلیور ہے اس کا کریکٹر، اس کی گفتگو، اس کی لائف، اس کی خاندانی زندگی، اس کی پرسنل لائف، اس کی منسٹری، اس کی خدمت میں نکھار آئے گا، برکت آئے گی، بحالی آئے گی، شفا آئے گی اور ڈیپتھ آئے گی، گہرائی آئے گی۔ سو یہ تو فاسٹنگ کے تعلق سے ہم نے کچھ ڈیفینیشنز کو دیکھا، کچھ کوٹیشنز کو دیکھا، اینڈریو مرے کے تعلق سے دیکھا وہ یہ کیا کہتا ہے فیتھ کے بارے میں، ڈاکٹر مارٹن لوئڈ جونز کی کوٹیشن کو دیکھا، رچرڈ فوسٹر کی ڈیفینیشن کو دیکھا۔ اب جب ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو یہاں پر بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر ہمیں فاسٹنگ کی جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں۔ میں حوالے تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ حوالے اسٹوڈنٹس پلیز سب یہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ یہ حوالوں کے ساتھ ان ٹائپس کو پڑھیں گے، فاسٹنگ کی اقسام کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ سو پہلی ہے نارمل فاسٹ۔ اب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بائبل نے لیبلنگ نہیں کی، بائبل تو ایز اے نریٹیو لکھا گیا اور ببلیکل نریٹیو میں جو ہے وہ یہ نہیں ڈیفینیشن لکھی کہ یہ جو آستر کا روزہ ہے یہ والا فاسٹنگ ہے، جو ڈینیل کا روزہ ہے یہ فاسٹنگ ہے، اور جو مسیح نے کچھ نہ کھایا یہ فاسٹنگ ہے۔ سو بائبل لیبل نہیں کرتی، لیکن جب اسکالرس نے اس چیز کو دیکھا یا ببلیکل اسکالرشپ اس بات پہ متفق ہوئی تو ایسے رائٹرز نے جب رائٹنگز لکھیں، ایسی تصانیف انہوں نے سامنے لائے جس میں وہ متفق ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یہ نام دیتے ہیں تاکہ بائبل پڑھنے والے، بائبل پر ایمان رکھنے والوں اور بائبل کو سیکھنے والوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ تو نارمل فاسٹ جو ہے ہم ایسے روزے کو کہیں گے جس میں
لیکوڈ یوز کیا جاتا ہے لیکن کھانا بالکل نہیں کھایا جاتا. اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل فاسٹنگ جو ہے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں لیکوڈ یوز کرتے ہیں, پانی یوز کرتے ہیں یا جوس یوز کرتے ہیں, لیکن ہم کھانا نہیں کھاتے. تو یہ بھی ایک روزے کی قسم ہے. اور اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ فاسٹ. ایبسولوٹ فاسٹ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کھانے یا پینے سے بالکل آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اوائڈنس آف آل فوڈ اینڈ لیکوڈ, پانی بھی نہیں پینا, اس کو ایبسولوٹ فاسٹ کہتے ہیں. اب اگر آپ عذرا 10:6 پڑھیں, آستر 4:16 پڑھیں, اعمال 9 باب 9 آیت پڑھیں, تو یہاں پر مختلف لوگوں نے ایبسولوٹ فاسٹ رکھا ہے, ایبسولوٹ فاسٹنگ آبزرو کی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا. اس کے بعد ایک ہوتا ہے سپر نیچرل فاسٹ. سپر نیچرل فاسٹ خدا توفیق دے, خدا اسپیسیفکلی گائیڈ کرے, اس کے لیے خدا کی میراکولس پروویژن کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ہر بار نہیں رکھا جاتا, یہ روٹین نہیں ہوتی, یہ ریپیٹیبل نہیں ہوتا. خدا ہی کی مرضی, خدا ہی کی گائیڈنس سے یہ ہمیں بائبل میں دیکھنے میں نظر آتا ہے, بائبل ہی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے, ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ موسیٰ کے بارے میں پڑھیں تو استثنا 9 باب کی 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اتنے دن کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا. اور اسی طرح ایلیا کے بارے میں پہلا سلاطین 19 باب کی 8 آیت میں آپ کو یہ مل جائے گا. یہ ایسا فاسٹ ہوتا ہے جس میں خدا کی مافوق الفطرت قدرت انٹروین کرتی ہے, ہماری باڈی کو نارمل فنکشننگ سے بالکل ہٹاتی ہے, اور یہ خدا کی اسپیسیفک کالنگ, مرضی, اس کی اسپیسیفک کلیئر آواز سن کر اور پراپر اس سے گائیڈنس لے کے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ریپیٹیبل ہوتا ہے, کسی کی لائف میں نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گاڈ, اٹ ڈیپینڈز آن گاڈ. خدا میں بھی آج بھی کسی کو اس کے لیے الاؤ کرے, کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ اتنے دن, کیونکہ جو نارمل باڈی ہے وہ 3 دن سے زیادہ تو کھانے کے بغیر رہ سکتی ہے, لیکن 3 دن سے زیادہ تقریباً جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ پانی کے بغیر یا 7 دن تک تقریباً نہیں زندہ رہ سکتی. سو یہ فاسٹ جو ہوتا ہے اسے سپر نیچرل فاسٹ کہتے ہیں, اور ہمیں بائبل میں اس کی مثال موزس کے تعلق سے اور ایلیا کے تعلق سے بھی ملتی ہے. اس کے بعد ہے پرائیویٹ فاسٹ. پرائیویٹ فاسٹ جو ہوتا ہے, جو متی 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو, ہم اس کو پرائیویٹ فاسٹ کہیں گے کہ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹلی رکھا جائے, یہ پوشیدگی میں ہو, یہ کسی کو شو نہ کریں, سر پہ تیل لگائیں, اپنا منہ واش کریں. یعنی خداوند یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو شو نہ کریں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہ بتائیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور بڑا روزہ لگ رہا ہے, یہ نہ شو کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ آپ انسان کو شو آف کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں, آپ خدا کے لیے جو ہے اس کو نہیں رکھ رہے. اور متی 6:16 سے 18 اس کے بارے میں ٹیچنگ ہے, اور اس میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ لوگ نوٹس کریں, بلکہ ہم یہ خداوند کی مرضی سے رکھ رہے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے کانگریگیشنل فاسٹ. اگر آپ کانگریگیشنل فاسٹ کا مطلب ہے ایز اے کانگریگیشن یا ایز اے کلیسیا جو ہے, ایز اے جماعت جو ہے آپ روزہ میں ٹھہرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے. اس کے لیے حوالہ لکھ لیں یویل 2:15 سے 16 اور اعمال 13 اس کی دوسری آیت. ایک ہوتا ہے نیشنل فاسٹ. آپ ایز اے قوم فاسٹنگ میں ٹھہرتے ہیں, جیسے ہیٹی میں جو ہے وہ طوفان آیا اور ہریکین آیا اور ایسے ادھر تباہی ہوئی, تو اس طرح ہیٹی کے لوگوں نے فاسٹنگ میں ٹھہرے وہ. اور پھر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جب یہوشافت کو پتہ چلا کہ 2 بڑی قومیں اس پر چڑھائی کرنے لگی ہیں, تو اس نے پوری قوم کو نیشنل فاسٹنگ کی کال کی. دوسرا تواریخ 20 باب کی 3 آیت, اس نے نہمیہ نے تمام یہودیوں کو کہا کہ ہم نیشنل فاسٹ, یعنی نیشن جب کوئی قوم فاسٹنگ میں ٹھہرے اس کو ہم نیشنل فاسٹ کہتے ہیں. نہمیہ 9 باب اس کی پہلی آیت, آستر 4 باب اس کی 16 آیت, اور یونا
नैनवा शहर का जो बादशाह था उसने कहा कि पूरी कौम रोज़े में ठहरे। यूना 3 बाब उसकी 5 था 8 आयात। मैं इसी तरह एक जगह एक बुक में पढ़ा था कि अमेरिकन हिस्ट्री में जो है वो जॉन एडम्स और जेम्स मैडिसन, ये 2 प्रेसिडेंट्स अमेरिका के गुजरे हैं, इन्होंने भी नेशनल फास्टिंग की कॉल दी अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। और अब्राहम लिंकन, बड़ा फेमस अमेरिका का प्रेसिडेंट, इसने 3 बार डिफरेंट ओकेजन्स या मौक़ों पर नेशनल फास्ट का कहा। ये वो दौर था 1861 से 1865 का, जब अमेरिका सिविल वॉर में था और जंग की सूरत थी वहाँ पर, और नॉर्दर्न स्टेट्स जो शुमाली रियासतें हैं वो जनूबी रियासतों से जो है वो जंग कर रही थीं, बहुत से लोग मरे, बहुत कत्लो गारत हुई, बहुत खून बहाया गया। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें नेशन को बतौर नेशन, बतौर कौम खुदा के आगे अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है और खुदा के आगे झुकने की ज़रूरत है और दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर फास्ट। रेगुलर फास्ट जो है ये खुदा ने पुराने अहदनामा में अगर हम देखें अंडर द ओल्ड कवेनेंट जो है वो नेशन ऑफ इज़राइल को फास्टिंग के ताल्लुक से कहा। और हर ज्यू जो है, जैसा कि अभी मैं आपके सामने हवाला भी पढ़ूंगा, कि वो यौम कफ़ारा वाले दिन फास्टिंग में ठहरते थे। और अगर आप इसका देखें हवाला अखबार 16वां बाब और उसकी 29 ता 31 आयात, तो यहाँ पे लिखा है अखबार 16 बाब 29 ता 31। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ें तो लिखा है यौम कफ़ारा कैसे मनाया जाए। और 29वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ मैं। ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाएगा। सो यौम कफ़ारा के दिन की तरफ ये रेफरेंस है। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हजूर पाक ठहरोगे, यानी डे ऑफ अटोनमेंट या यौम कफ़ारा के दिन, यौम कफ़ारा पे जो है फास्टिंग में ठहरना है, जान को दुख देना है और रोज़ा रखना है। रोज़ा तुम्हारे वास्ते, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाएगा। सो एक और जगह पे हम पढ़ते हैं कि ये फास्टिंग का हुक्म खुदावंद ने अंडर द ओल्ड कवेनेंट ज्यूज़ को दिया और ये एक रेगुलर फास्ट था उनके लिए। और इसी तरह अगर आप देखें, मेरे साथ निकालिए ज़करिया 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत। तो जो बेबीलोन में जब ये असीरी में थे कौम बनी इसराइल, तो तब 4 रोज़े इंस्टीट्यूट करवाए गए। दे इंस्टीट्यूटेड 4 अदर एनुअल फास्ट, 4 सालाना रोज़े फिर उन्होंने कहे कि वो रखा करेंगे। और फिर हम इसका हवाला पढ़ लेते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। मेरे साथ निकालें ज़करिया उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत। ज़करिया 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रब्बुल फ़वाज यूँ फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा, देखें 4, चौथे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज़ रखो। ठीक है, यानी 4 महीनों में 4 रोज़े खुशी और खुरमी के दिन के तौर पर बनी यहूदा के लिए इस शादमानी की ईद होगा। सो ये बेसिकली बनी यहूदा को खुदावन ने कहा कि 4 महीने में 4 रोज़े जो हैं वो ज्यूज़ ने इंस्टीट्यूट किए अपनी एनुअल फास्ट के तौर पे, सालाना यानी हर साल। अगर आप लूका 18 बाब उसकी 12वीं आयत को देखें तो जो फरीसी है और खुदा के सामने वो बता रहा है कि वो कितना मजहबी है और वो कितना फॉलो करता है लॉ को, तो उसने भी
اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسی روزے کی طرف، اسی ریفرنس کی طرف اس نے جو ہے وہ اشارہ کیا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا 18 باب اور اس کی اگر آپ 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر داہیکی دیتا ہوں۔ یعنی دیکھ لیں کہ وہ ایز اے جیو فیرسی وہ 2 بار ہفتے میں روزہ رکھ رہا ہے، کوئی ریگولر فاسٹنگ کو وہ فالو کر رہا ہے اور داہیکی کا ذکر کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں، سو یہ ریگولر فاسٹ ہے۔ جان ویزلی کہتا ہے کہ میں کسی کو اپنے میتھوڈسٹ منسٹری میں ordain نہیں خادم کو کرتا جب تک وہ ریگولرلی ہر وینسڈے اور فرائیڈے روزہ نہ رکھے۔ ایک ہوتا ہے اوکیجنل فاسٹ۔ اوکیجنل فاسٹ کا مطلب ہے کہ جو مختلف ٹائمز پہ، اوکیجنز پہ، جیسے کہ ضرورت کوئی سامنے آئی، بیماری کوئی سامنے آئی، پرابلم سامنے آئی تو اس ٹائم رکھا جائے۔ میرے عزیزو اب ہم دیکھیں گے کہ فاسٹنگ کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد ہماری دعائیہ زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جان کیلون کہتا ہے whenever men are to pray to God concerning any great matter it would be expedient to appoint fasting along with prayer۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے کام کے لیے خدا کے حضور خدا کے لوگ دعا کریں تو پھر پریئر اور فاسٹنگ بڑی اہم چیز ہے۔ پھر دوسری بات، خدا کی مشورت حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں خدا کی رہنمائی لینے کے لیے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو مختلف جگہوں پر ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کلیسیا دعا روزے میں ٹھہری خدا کی رہنمائی لینے کے لیے۔ پولس اور برناباس کو خدمت کے لیے بھیجنے کے لیے جو ہے وہ اعمال 14 باب اس کی 23ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو جو خدا کے لوگ تھے، کلیسیا تھی، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے دعا کی ود فاسٹنگ اور خدا سے گائیڈنس لی۔ اسی طرح تیسری بات، اپنا دکھ یا درد خدا کے سامنے رکھنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ قضات 20 باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ اسرائیلیوں نے خدا کی گائیڈنس کے لیے بھی روزہ رکھا، لیکن اس دکھ کے ساتھ بھی روزہ رکھا کہ ان کے 40,000 جو سپاہی تھے وہ جنگ میں مر گئے۔ اگر آپ پہلا سیموئل اس کا 31واں باب کی 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر جلاد کے جو لوگ ہیں انہوں نے ماتم کیا اور انہوں نے 7 دن تک جو ہے وہ روزہ رکھا۔ تو اپنا جو دکھ ہے، گریف ہے، سورو ہے، اپنی تکلیف ہے، اس کو خدا کے آگے رکھنے کے لیے اور اس کے بارے میں گائیڈنس لینے کے لیے کہ یہ دشمن کی طرف سے ہے یا خدا نے اس کو الاؤ کیا میرے ساتھ یہ ہو، یہ پرابلم ہو، تو مطلب اس کے لیے بھی جو روزہ رکھا گیا بائبل میں یا اب رکھا جاتا ہے، آج کی دور حاضرہ میں بھی کلیسیا میں لوگ رکھتے ہیں۔ پھر ڈیلیورنس اور پروٹیکشن کے لیے، یعنی کسی چیز سے مشکل اور مصیبت سے رہائی کے لیے، یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھیتی آ، اور محافظت کے لیے بھی ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، جیسے یہوشافت نے دوسرا تواریخ 20واں باب اس کی 3 سے 4 آیت میں دیکھیں تو روزہ رکھا۔ عزرا 8 باب 21 تا 23 آیات اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے اپنی پروٹیکشن یا محافظت کے لیے روزہ رکھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خدا کے حضور گریہ زاری اور خدا کی طرف واپس آنے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، یعنی ریپینٹنس کے لیے، یعنی اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، خدا کے حضور ہمبل ہونا، خدا کے ریٹرن ٹو گاڈ یعنی خدا کی جانب دوبارہ راغب ہونا، واپس آنے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں اسرائیلیوں نے روزہ رکھا اس کام کے لیے، پہلا سیموئل 7واں باب 6 آیت، اور اگر آپ یوئیل 2 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں نے ان ریپینٹنس جو ہے وہ روزہ رکھا۔ لوگوں نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کلیسیا میں کئی بار کئی لوگ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں یا ان سے ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، کلام کے مطابق نہیں ہے، سو وہ فاسٹنگ اور پریئر کے ساتھ خدا کے آگے ہمبل ہو سکتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنا رحم اور خدا اپنا فضل ہم پر کرتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے اگر ہم سچے دل اور صداقت کے ساتھ اس کے حضور میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح مشن ورک کے لیے، مشنریز کے لیے
خادموں کے لیے بھی آپ روزے میں ٹھہر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں کہ جتنا کام خدا کے لوگ خدا دنیا میں کر رہے ہیں ایونجلزم کے لیے، سول وننگ کے لیے، آپ روزے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے روزے کے تعلق سے دیکھا اور اس کے ڈسپلن کو دیکھا، روزہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی اقسام کیا بائبل میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ کیا مقاصد ہیں جن کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم آگے چلیں گے اور ہم ڈسپلن ایک اور دیکھیں گے، اور وہ ہے ورشپ کا ڈسپلن۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ورشپ کو محض سنگنگ تک محدود کر دیا جاتا ہے، صرف گانا پرستش ہے، حمد و ثنا ہے۔ ایک بار میں نے لاسٹ لیکچرز میں بلکہ آپ کو ڈاکٹر چارلز اسٹینلی کی بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی جو ہے وہ ایک سرمن میں کہتے ہیں کہ ورشپ جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ گاتے ہیں، بلکہ جو ورشپ ہے وہ خدا کے سامنے ہماری پوری زندگی ہے، ہماری پوری لائف ہے۔ ہمارے ریلیشنز میں ہم کیسے ہیں، فائنینسز میں، روپے پیسے لین دین میں ہم کیسے ہیں، یا ہم جو ہے وہ گفتگو میں کیسے ہیں، رویے میں کیسے ہیں، کردار ہمارا کیسا ہے، چرچ میں ہم کیسے ہیں، چرچ سے باہر ہم کیسے ہیں۔ یہ ورشپ ہے، ہماری پوری لائف ان فرنٹ آف گاڈ۔ تو ورشپ جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا وے ہے جس کے تھرو ہم خدا کے لیے جو اپنے دل میں عزت ہے، پیار ہے، ہم خدا کے کاموں کو دیکھ کر جو حیرانگی اور تعجب کا اظہار ہے، وہ ہم ورشپ کے تھرو کرتے ہیں۔ اور جو ورشپ ہے، ایک کسی نے کہا کہ ہم خدا کی بھلائی جو اپنے اندر اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کو باہر نکالنا اپنے ہونٹوں سے ورشپ ہے۔ جو ٹرو ورشپ ہے، جو ٹھیک ورشپ ہے، جو درست ورشپ ہے، وہ تب ہی ہوتی ہے جب ہماری پوری لائف خدا کے حضور جو ہے وہ سچائی اور کلام کے مطابق روح کی ہدایت اور رہنمائی اور پاکیزگی میں گزرے۔ آف کورس کہ خدا اپنے روح کے وسیلہ اور اپنے کلام کے وسیلہ تقدیس کا عمل ہماری زندگی میں جاری رکھے ہے، لیکن یہ ہماری جو لائف ہے خدا کے سامنے، وہ ہماری ورشپ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں یوحنا 20واں باب اس کی 28ویں آیت، تو جب توما پر یسوع اپیئر ہوتے ہیں، ریزریکٹڈ کرائسٹ اپیئر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مائی لارڈ مائی گاڈ۔ اور اگر آپ مکاشفہ 4 باب اس کی 8ویں آیت بھی پڑھیں تو 4 حیوان جو ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے اس کو ورشپ کرتے ہیں، اس کو ہولی ہولی ہولی، قدوس 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 کہتے ہیں۔ از آور لارڈ آل مائٹی، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ دس از ورشپ، اس کو ورشپ کہتے ہیں۔ اب جو ورشپ ہے وہ روح سے بھی ہوتی ہے اور سچائی سے بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ روح سے مراد یعنی ان اسپرٹ، آپ روح کی رہنمائی میں ورشپ کریں، روح کی ہدایت سے ورشپ کریں، اور ود ٹروتھ یعنی کلام کی سچائیوں کی بنیاد پر پرستش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی کوئی گیت نازل ہو گیا اور اس نے وہ گیت ریکارڈ کرا لیا اور گانا شروع کر دیا، لیکن جب ببلیکلی طور پہ دیکھا گیا تو بائبلی طور پہ وہ جو گیت ہے یا بائبلی طور پر وہ جو ورشپ ہے وہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے۔ سو جو ورشپ ہے وہ روح سے بھی ہوتی ہے اور سچائی سے بھی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ہم خدا کو فوکس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اتنا زیادہ ہمیں خدا کی ورشپ کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے۔ یعنی ہم خدا کی بھلائی اور خدا کی برکت، خدا کی ذات، خدا کی پاکیزگی، خدا کی محبت، خدا کا رحم، جب ہم اس کو فوکس کرتے ہیں تو وی ورشپ آور گاڈ، ہم خدا کو جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں۔ سی ایس لوئس کہتا ہے The most valuable thing the Psalms do for me is to express the same delight in God which made David dance. سی ایس لوئس کہتا ہے کہ جو زبور ہیں وہ سب سے ضروری چیز جو انہوں نے زبوروں نے یا زبوروں کو پڑھنا میرے لیے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اندر زبور ایسی خوشی اور شادمانی پیدا کرتے ہیں جس خوشی اور شادمانی میں داؤد ناچا۔
اسی طرح گراہم کینڈرک وہ کہتے ہیں ورشپ ہیز بین مس انڈرسٹوڈ ایز سم تھنگ دیٹ ارائزز فرام اے فیلنگ. ورشپ ہماری صرف فیلنگس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، گو کہ اس میں ہماری فیلنگس کا اظہار ہوتا ہے، ہماری فیلنگس شامل ہوتی ہیں، بلکہ جو ورشپ ہے یہ اس چیز میں روٹیڈ ہوتی ہے کہ ہم مسیح سے کتنا پیار کرتے ہیں. مسیح سے جو ہماری محبت ہے، مسیح کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، یہ ہماری فیلنگز پر ڈپینڈ نہیں کرتی، بلکہ یہ مسیح کی محبت اس کے کلام کی سچائی پر ڈپینڈ کرتی ہے. اور اسی طرح یعنی ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو ہماری فیلنگز پر ہماری محبت ڈپینڈ نہیں کر رہی، بلکہ خدا کے کلام پر مسیح کے ساتھ ہماری محبت ڈپینڈ کر رہی ہے. اور جس طرح کلام کبھی جو ہے وہ مرجھا نہیں سکتا، پھول کملاتا ہے، گھاس مرجھاتا ہے، کلام ابد تک قائم ہے، اسی طرح مسیح کی ہمارے لیے جو محبت ہے وہ ابد تک قائم ہے. اور اگر ہماری ورشپ اس میں روٹیڈ ہے تو پھر ہماری ورشپ کو بھی قیام حاصل ہے. جیک ہیفرڈ کہتے ہیں ورشپ چینجز دا ورشپر انٹو دا امیج آف دا ون وی ورشپ. وہ بڑی خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ ورشپ ہمیں ورشپ کرنے والے کو ورشپ جس کی ورشپ کی جا رہی ہے اس میں ڈھال دیتی ہے، اس کے جیسا بناتی ہے. یعنی خداوند کی ورشپ کرنا ہمیں خداوند جیسا بناتا ہے اور ہم اس کے امیج میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو ورشپ ہے یہ پبلکلی بھی ہوتی ہے اور یہ پرائیویٹلی بھی ہوتی ہے. اگر آپ عبرانیوں 10:25 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، یعنی دعا بھی جمع ہو کر کرو، پرستش بھی جمع ہو کر کرو. لیکن اگر آپ دیکھیں یعقوب میں تو وہاں پر لکھا ہے یعقوب کے خط میں کہ پس جو کوئی خوش ہو وہ حمد کے گیت گائے. سو somebody who is individual and who is happy he should worship God کہ خدا نے میرے لیے کیا کام کیا ہے. تو پرائیویٹ جب آپ ڈیووشنل ٹائم گزارتے ہیں، خدا کے حضور بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ پرائیویٹ ورشپ بھی کر سکتے ہیں. اور پبلک ورشپ جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں، جب آپ کلیسیا میں ہوتے ہیں تو آپ پبلک ورشپ بھی کر سکتے ہیں. سو میتھیو ہنری جو ہیں وہ کہتے ہیں پبلک ورشپ ول ناٹ ایکسکیوز اس فرام سیکرٹ ورشپ. یعنی میتھیو ہنری کہتے ہیں کہ جو پبلک میں ورشپ ہے وہ اس چیز سے ہمیں ایکسکیوز نہیں کرتی کہ ہم اب سیکرٹ ورشپ یا پرائیویٹ ورشپ نہ کریں. تو میرے بہن میرے بھائی، ورشپ کا ڈسپلن ایماندار کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چونکہ ایک ڈسپلن ہے، اگر آپ اسے ڈسپلن نہیں کریں گے تو پھر آپ صرف تب ہی ورشپ کریں گے جب آپ کا دل کرے گا. اور وداؤٹ ورشپ جو ہے، وداؤٹ ڈسپلن جو ہے، ہماری جو ورشپ ہے وہ انکنسسٹنٹ ہوگی، تھن ہوگی، باریک ہوگی. اور جب تک اس ڈسپلن کو آپ کلٹیویٹ نہیں کریں گے یہ ڈسپلن آپ کی لائف میں مضبوط نہیں ہوگا. یاد رکھیں آپ جس کو تکتے رہتے ہیں آپ اس کے جیسے بن جاتے ہیں. آپ جس کو فوکس کرتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا رہتا ہے، وہ آپ کو اپنے جیسا بناتا رہتا ہے. اگر آپ اپنے مسائل اور دکھوں اور تکلیفوں اور برائی اور فحش نگاری اور بری چیزوں کی طرف فوکس کریں گے آپ وہ بنتے جائیں گے. لیکن اگر آپ خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کی طرف فوکس کرتے ہیں، خداوند کو تکتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس کی مانند جو ہے وہ بنتے جائیں گے. اسی طرح ہم آگے چلیں گے اور ہم 2-4 منٹ بات کریں گے ڈسپلن آف سروس پہ، یعنی خدمت پر. چونکہ آپ بائبل سٹوڈنٹس ہیں، خدمت میں ہیں، خدمت سے آئے ہیں، خدمت میں جائیں گے، خدمت میں موجود ہیں، اور خدا نے آپ کو اپنی خدمت سونپی ہے، خدا نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے. یاد رکھیں 6 باتیں میں کروں گا جو آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے خدمت کے پیچھے. نمبر 1، ہم مسیح کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں خدمت کرنے کے لیے بلایا ہے، اور اس بلاوے کی اوبیڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. نمبر 2، ہم خدا کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے جو ہمارے لیے کیا ہم اس کے رسپانس میں شکریہ اور تھینک یو کے طور پر ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. نمبر 3، ہم اس کی خدمت خوشی کے ساتھ کرتے ہیں. ہم بوجھ سمجھ کر خدمت نہیں کرتے بلکہ ہم پریویلیج اور شرف سمجھ کر، اعزاز سمجھ کر خدا کی خدمت کرتے ہیں. نمبر 4، ہم اس لیے خدمت نہیں کرتے
کہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں یا ہم معاف کیے جائیں، بلکہ ہم معاف کیے گئے ہیں، ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ہم اس لیے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہم اس لیے خدمت نہیں کرتے کہ ہم سیلف سروس کریں یا دوسروں سے کمپٹیشن ہے ہمارا، بلکہ ہم عاجزی اور حلیمی کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہم خدمت نفرت، ہم خدمت کدورتوں میں یا حسد میں نہیں کرتے، ہم خدمت محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو خدا کے ساتھ ہمارا پیار ہے اور جو خدا کے لوگوں کے ساتھ ہمارا پیار ہے، ہم اس محبت میں خدمت کرتے ہیں۔ میرے بہن، میرے بھائی، خدمت کے تعلق سے یاد رکھیں کہ صرف پریچنگ ٹیچنگ خدمت نہیں ہے۔ کسی میٹنگ کے بعد چرچ میں جھاڑو دینا، چرچ میں پہلے جا کر کرسیوں کو سیدھا کرنا، پرستش کے بعد، میٹنگ کے بعد، فیلوشپ کے بعد برتن دھونا، یہ بھی خدمت ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ایف جی اے بائبل کالج کے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے کہ جنہوں نے ہم سب نے مل کر یہاں پر ایک خدا کا شکر ہے، ایک ایسا ماحول قائم ہے کہ ہم سالانہ سروس ڈے مناتے ہیں ایف جی اے بائبل کالج میں۔ اس کو ہم یوم خدمت کہتے ہیں، اور سروس ڈے میں ود ٹیچرز، ود اسٹوڈنٹس، سب لوگ پورے کالج کی صفائی کرتے ہیں۔ کوئی واش روم صاف کر ہے، کوئی کچن صاف کر ہے۔ اس دن جن لوگوں کی معمول میں یہ ذمہ داری ہوتی وہ نہیں کرتے، بلکہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس مل کر وہ چھت کو صاف کر رہے ہیں اور کھڑکیاں دروازے صاف کر رہے ہیں، آفس کی اپنی صفائی کر رہے ہیں، اور پھر واش روم صاف کر رہے ہیں، فلور صاف ہو رہا ہے، صحن صاف ہو رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس بات کا ریمائنڈر دیتی ہے کہ ہمیں اپنے خداوند جیسا بننا ہے، جس نے اتنی عاجزی کی، اتنی حلیمی اختیار کی اور اتنی انکساری میں وہ رہا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ان کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہا۔ آج ہم نے فاسٹنگ کو دیکھا، ورشپ کو دیکھا اور خدمت کے روحانی ضابطوں کو دیکھا۔ یہاں پر یہ کورس اختتام کو پہنچا۔ 12 لیکچرز ہمارے آپ کی خدمت میں پیش ہم کرتے ہیں۔ ان کو سنیں، ان کو بار بار سنیں، ان کو شیئر کریں دوسروں سے، اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اس کے بعد کچھ اسائنمنٹس، کچھ ہوم ورک دیا جائے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ جو 12 لیکچرز ہیں یہ آپ کے لیے، آپ کی کلیسیا گھرانے کے لیے، آپ کے لیے انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے روحانی ترقی کا باعث ہوں گے، روحانی بلوغت کا باعث ہوں گے اور روحانی بڑھوتی کا باعث ہوں گے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھ ناچیز کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا اور یہ فضل مجھ پر کیا کہ میں اپنے 12 لیکچرز کو آپ کے لیے ریکارڈ کرا سکوں۔ میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ سارا جلال خداوند کے نام کو ملے، حشمت، بزرگی اس کی ہے اور عبدالآباد اسی کی ہے۔ آمین۔